अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम। अॼु मूंसां गॾु इंजीनियर नजीब हारून साहब जन स्टूडियो में मौजूद आहिनि। नजीब साहब हूअं त क़ौमी असेंबली जा मेंबर बि आहिनि, पर नजीब साहब सां अॼु सियासत कोन, पर इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। ऐं हिन वक़्तु नजीब साहब जन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जा चेयरमैन आहिनि। ऐं वॾी जेका मेरिट जी ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त नजीब साहब मुल्क जे अंदरि जेके मञियल ऐं क्रेडिबल कंस्ट्रक्टर आहिनि, जेके कंस्ट्रक्शन जी इंडस्ट्री में मौजूदु आहिनि, उन्हनि वॾो नालो कमायो आहे ऐं क्रेडिबिलिटी पैदा कई आहे। नजीब साहब जो नालो उन लिस्ट में ज़रूरु अचे थो। पाकिस्तान जे अंदरि हर साल जेकॾहिं तव्हां सिंध खे ॾिसो त 250 खां 300 अरब रुपया डेवलपमेंट जे प्रोजेक्ट्स में अचनि था ऐं उहे कहिड़े नमूने सां इस्तेमालु थियनि था, उहा का ॻाल्हि हाणे पाकिस्तान जे अंदरि लिकल कोन्हे। याने सिंध जे अंदरि, केपी जे अंदरि, बलूचिस्तान ऐं पंजाब जे अंदरि हिकिड़ो वॾो अमाउंट आहे जेको डेवलपमेंट लाइ ईयरमार्क थिए थो या रखियो वञे थो। ऐं उन जे भेट में जेकॾहिं पाण ग्राउंड ते डेवलपमेंट ॾिसूं था, इमारतूं ॾिसूं था, रोड रस्ता ॾिसूं था, सरकारी इमारतूं ॾिसूं था, त ॿिन्ही में को बैलेंस नज़र नथो अचे। हिकिड़ी वॾी मिसमैच आहे। ऐं दुनिया जहान में जिन क़ौमुनि तरक़ी कई आहे, उन जे लाइ जेके एक्टर्स आहिनि, जेके माण्हू आहिनि जेके तमामु वॾो किरदारु अदा कनि था, उन में इंजीनियर्स ऐं जेकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सां लाॻापियल माण्हू आहिनि, उन जो तमामु वॾो रोल आहे। पाकिस्तान जे अंदरि इंडस्ट्री ऐं ॿिया जेके शोबा आहिनि ऐं मजमूई तौर ते इकॉनमी में छाजे करे तरक़ी नथी सघी आहे, बावजूदि हुनजे त असां वटि इंजीनियर्स जो हिकिड़ो एॾो वॾो तइदादु आहे जेको मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते लॻल त आहे, पर शायदि ओतिरो ई तइदादु असांखे बेरोज़गार नज़र अचे थो। इन जो रीज़न छा आहे, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं जेकॾहिं पाकिस्तान खे तरक़ी करणी आहे त घणा माण्हू इहा दावा कनि था त इंजीनियर्स खे या टेक्नोलॉजिस्ट जेके आहिनि या जिन माण्हुनि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सां तालुक़ु आहे, उन जो वॾो किरदारु हुजणु घुरिजे। असां वटि इहो किरदारु कीअं आहे, इनखे कीअं बहितर बणाए सघिजे थो, ऐं ॿिया घणा एस्पेक्ट्स आहिनि जेके अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में नजीब साहब सां पाण ज़ेर बहस आणींदासीं। थैंक यू सर, नजीब साहब आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आपको और सैकड़ों लोगों को मैंने सुना है कि जी अगर आपको तरक्की करनी है तो इंजीनियर्स को तरक्की करानी है। कहने के लिए बड़ा आसान है और फ्रॉम वेरी बिगनिंग हम ये सुन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड रियलिटी है उससे बिल्कुल बरअक्स है। आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अभी चेयरमैन हैं, इससे पहले की भी इंजीनियरिंग काउंसिल की पॉलिटिक्स में इलेक्शन का हिस्सा रहे हैं। ख़ुद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपका एक वसी तजुर्बा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे एलईडी यूनिवर्सिटी के आप ग्रेजुएट हैं, अमेरिका में पढ़ के आए हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखी है। मतलब आप जब सोचते हैं कभी कभार कि हम तरक्की नहीं कर सके, हमारा इंजीनियर तरक्की नहीं कर सका, तरक्की वैसे तो इंजीनियर ने पैसा बहुत कमाया, ये बात सही सीधी है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ नेशनल इकोनॉमी में या नेशनल डेवलपमेंट में। तो आपके ज़हन में इब्तदाई तौर पे पिक्चर क्या आती है? एक बेरहमी की पिक्चर आती है, एक जुल्म और सितम की पिक्चर आती है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हम बहैसियत कौम के हम एक अमीर लोग अमीर हैं, ऑफ कोर्स, कि पिरामिड के टॉप पे जो हैं वही जो इक़्तिदार के मामलात देखते हैं, जिनसे मैं और आप शोल्डर्स रब करते हैं जब हम जहाज़ में बैठते हैं, जो हमारे बराबर में बैठते हैं, जो मेरा पड़ोसी है, जो मतलब इस्लामाबाद में मेरा पड़ोसी है कि कराची में, तो जो पाकिस्तान कोई अनोखा तो है नहीं। दुनिया के तमाम ममालिक जो तरक्की करके अब तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता हो गए हैं, और इस पिछले 2 डेकेड्स के अंदर भी 20, 25, 30 साल के अंदर भी ऐसे ममालिक हैं कि जो गैर तरक्की याफ्ता थे, तरक्की पजीर थे, और अब वो तरक्की याफ्ता दुनिया के दरवाजे पे फर्स्ट वर्ल्ड में दस्तक दे रहे हैं। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या सही किया और हमने क्या गलत किया।
تو اگر ہم جب اس کی تشخیص کرتے ہیں تو تشخیص میں یہی چیز ایک سامنے آتی ہے کہ ہم نے ملک سوڈو پروفیشنلز کے کو سونپ دیا. ٹیکنیکل ایریاز، ایڈمنسٹریشن ایک الگ چیز ہے، ہیومن ریسورس کی مینجمنٹ ایک الگ چیز ہے، فورن پالیسی ایک الگ پورا اسپیشلسٹ شعبہ ہے، اس یعنی جو دفاعی امور، داخلہ امور، یہ سارے اسپیشلسٹ ایریا ہیں. آج پاکستان جو ہم بطور پاکستانیوں کے پورا ملک قسمہ پرسی کے اندر ہے، غربت ہے، بدحالی ہے، لٹریسی تعلیم کا فقدان ہے، صحت کا فقدان ہے، اور جو پبلک یوٹیلیٹیز جو بلدیاتی نظام کے اندر لوگوں کو سہولیات ملتی ہیں نا کہ گھر سے باہر نکلے، قدم باہر نکالے تو کچھ کچرا نہ ہو، سڑک ٹھیک ہو، نالی، گٹر، اسٹریٹ لائٹ، یہ ساری دنیا کے اندر ایک کسی بھی شہری کا ایک حقوق کے اندر ہوتا ہے. تو اب جب میں جتنا اس کو دیکھتا ہوں، جو باہر کی دنیا دیکھی، باہر پڑھے بھی، رہے بھی، جاتے بھی ہیں، تو ہم کو کریکشن لگانا ہے. اور چند جو موٹی چیزیں ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ٹیکنیکل شعبوں میں جن سے جو مفاد عام آدمی کی استعمال کی چیزیں، جیسے پانی ایک قدرتی وسیلہ ہے، پانی گلیشیئرز پگھلتے ہیں، دریا چلتے ہیں نیچے کی طرف، وہ سارا بارشیں ہوتی ہیں، پانی کا وسیلہ، اس کی پوری ہم مینجمنٹ صحیح نہیں کر سکے. اوکے. ٹھیک ہے کہ کہاں ڈیم بننے تھے، کتنا اس کا ذخیرہ ہونا تھا، کتنا ہمیں بجلی پانی کے اس سے بنانی تھی کہ جب دریا چل کے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو سال کے کم سے کم 8-9 مہینے 10 مہینے تو یہاں گرمیاں ہی رہتی ہیں صحیح ہے. پاکستان کے اندر. تو اس سے ہم کس طریقے سے بجلی بناتے، ہم اپنے فرنس آئل پہ لگ گئے جب دنیا میں تیل کی قیمت بڑھی. تو میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ جو کور انجینئرنگ ایریاز ہیں جس کی وجہ سے آج ہم پوری قوم ہی زمین چاٹ رہی ہے، وی آر بائٹنگ دا ڈسٹ، تو اس کو جو ہے اسپیشلسٹ کے حوالے کیا جائے اور یہ بالکل ایسے ہی چلائے جائیں. جیسے اگر میں اور آپ کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں اسپتال جاتے ہیں، تو اگر مجھے آنکھ کا مسئلہ ہے تو میں آئی ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہوں، وہاں مجھے آئی اسپیشلسٹ ملتا ہے، وہ میری رہنمائی کرتا ہے، اگر کوئی ڈراپس ڈلنے ہیں، کوئی آپریشن ہونا ہے، اور میں آنکھ کا یا میرا نمبر میں صحیح صاف دیکھنے لگتا ہوں. میرا کان کا مسئلہ ہے تو میں ENT میں. تو اسی طریقے سے یہ جو پانی، بجلی، پیٹرولیم، ایک تو انرجی کا مین جو ریسورس ہے، پھر آپ کا IT، کمیونیکیشن، یہ جو پورا آپ کا انفراسٹرکچر ہے، یہ انجینئرنگ میں، تاکہ اور پھر ہمارا جو نظام ہے خاص طور سے جو ٹیکس کلیکشن، کیونکہ اگر ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکے تو لوگ دولت مند ہوتے جائیں گے. سوڈو پروفیشنلز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سوڈو پروفیشنل یہ ہے کہ جس انجینئرنگ کے جس شعبے میں، جس ٹیکنیکل شعبے میں جو بندہ جس قابلیت کا ہونا چاہیے وہ وہاں پہ ہے نہیں، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن میں جب سوڈو پروفیشنل کی بات کرتا ہوں تو میرا بڑا کلیئر ہے کہ وہ آدمی وہ کام کر رہا ہے جس کی نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ اس کا ہنر ہے، نہ اس کی سمجھ ہے، نہ اس کو اس کام کا سر یا پیر میں بھی تمیز نہیں ہے، اور وہ اگر کے بیٹھا ہوا کر رہا ہے تو ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ جناب چاہے کوئی بہت بڑا بزرگ، بہت بڑا عالم دین جن کا میں اور آپ احترام کرتے ہوں، اگر وہ صرف جا کے پائلٹ کے طور پہ جگہ بیٹھ کے بولے میں جہاز اڑاؤں گا، تو پھر ہمیں ویسے ہی آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھ لینا چاہیے. ایسا کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ اس طرح کیوں ہے؟ اور یہ کوئی چیز سمجھنا یا ڈیفینیشن کے لحاظ سے کوئی اتنی بڑی مشکل بات بھی نہیں ہے. کہاں گڑبڑ کہاں ہے کہ سوڈو نیشنلز نے پاکستان کی انڈسٹری کو، انجینئرنگ کو، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے نا، دوسرے لفظوں میں. ہاں، انفارچونیٹلی پرابلم کہاں ہے؟ قبضہ سے زیادہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک حلوائی کی دکان ہے، نانے جان کی فاتحہ، ہاں جو آئے بھائی تو لے جائیے، لے جا، وداؤٹ دیکھے ہوئے. دیکھیں ایک درد مندی جو سوچنے کا انداز ہے، جب ہم کو اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم تحقیقات کرتے ہیں، لڑکے کا خاندان، اس کا کردار، اس کی روزگار، اس کی تعلیم، نا کیوں
کیونکہ ہمیں اپنی بہن سے اور اپنی بیٹی کا پیار ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں وہ خوش رہے. لیکن جب ہم کوئی چیز کسی کو سونپ رہے ہوتے ہیں سرکاری, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے فلانا دوست کا وہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ میرا بندہ ہے, یہ تیرا بندہ ہے, یہ اس کا بندہ ہے, اس سے ہمیں یہ فائدہ پہنچے گا, نتیجہ چاہے وہ اس کو بیڑا غرق کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اس وقت پورے 22 اور کچھ, ایک دفعہ میں نے اپنے ملک کے وزیر خزانہ کی زبان سے 23 کروڑ کا لفظ بھی سنا, جو بھی ہماری آبادی ہے, سینسس ہوگا تو پتہ چلے گا. تو 22-23 کروڑ لوگ اس وقت یعنی بدحالی میں, قصبہ پرسی میں, ایک تنگی میں, ایک مصیبت میں ہیں. اس کو نکلنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے, اور اب تو میں سمجھتا ہوں کوئی راستہ ہی نہیں بچا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب آپ کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہیں, ساری موجیں, ساری مستیاں, ساری امپورٹس, کیونکہ وہ جب تک وہ ڈالر ریمیٹنسز آ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, آدھی پونی ایکسپورٹ ہو رہی تھی, یا جو بھی ہمارے وہ تھے, ہمیں کوئی ایڈ, کوئی گرانٹ, کوئی جو وہ مل رہی تھی, سب لون ملتا جا رہا تھا, تو رونقیں لگی ہوئی تھی کہ ہم تو ہلنے کو ہی تیار نہیں تھے. بیسک انجینئرنگ کی چیزیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں. کیسا ظلم ہے کہ اس لحاظ سے. سو اب ہم کو ریورس انجینئرنگ کرنی پڑی, جب ڈالر ہی نہیں ہے تو اب ہمیں ظاہر ہم امپورٹ ہی نہیں کر سکتے. تو پورے پاکستان کے پاکستانیوں کو, اور خاص طور سے اس وقت انجینئرز کے لیے, انٹرپرنورز کے لیے, چھوٹے کاروباریوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو پک کر کے ریورس انجینئرنگ کے ذریعے وہ کریں. اور اس وقت انڈسٹری, لوکل انڈسٹری جو 60s کا ماڈل تھا, اس وقت جب پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن تھا, اس دور کے اندر ہم واپس جائیں, اپنی کمزوریوں سے نکلیں, اپنی ناکامیوں سے نکلیں. اور ریئلائزیشن ہے نجیب صاحب, جب ہم یہ دیکھ سے پریکٹیکلی بالکل یہی پکچر ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. ڈالر نہیں ہے, امپورٹ کر نہیں سکتے, اور باوجود اس کے کہ جس وقت ڈالر ہوتا شاید اس وقت بھی ہم اپنی چیزیں بنا رہے ہوتے تو کیا بات تھی. لیکن اس وقت جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا اکنامک کرائسس ہے یہ. آئی ڈونٹ نو ہے یا نہیں, لیکن بہت بڑا کرائسس ہے. میرا خیال کے اندر رائٹنگ آن دا وال, دیوار پہ لکھا ہوا ہے, ایک چیز ہمارے ہاں. ایسے سامنے آ جائے Exactly. اور پھر بھی ہم اگر نہ مانیں تو پھر تو بربادی بربادی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مجموعی طور پہ قومی لیول پہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ بھئی ہم انجینئرنگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ریورس انجینئر کریں, ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں امپورٹ سینکڑوں ہیں, ہزاروں ہیں جو ہم منگارے جا رہے تھے, ہم تن آسان ہو گئے تھے, ہمیں آسانی پسند ہو گئے تھے. ریئلائزیشن ہے ہمارے پاس, آپ کو لیکن ریئلائزیشن کا تو بالکل, کیونکہ ایک چیز وہی والی بات ہے نا, ایک تو جو دور اندیشی ہوتی ہے کہ آپ نے دور سے گڑھے کو دیکھ لیا اور اپنے آپ کو بچا لیا. گڑھے میں گر کے تو اندھے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گڑھا آ گیا, کھڈا آ گیا, گڑھا آ گیا. جب کہ تو اب تو وی آر ڈاؤن دیئر, مطلب اور کیا اعلان ہوگا, مطلب اب اللہ کوئی یعنی آفت ہی ایسی اتارے کہ پھر یہاں پہ کوئی اور بدحالی ہو. سو اٹس اے رائٹنگ آن دا وال, آئی تھنک اٹ از دیئر. اور اس میں بھی ایک اپرچونٹی ہے ہمارے پاس, اللہ سدھرنے کا موقع بھی دے رہا ہے, اور ہمارے لوگ قابل ہیں, محنت کش ہیں, ہمیں دماغ ہے ہمارے پاس, اور لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. آج بھی آپ جا کے بازار میں نکلیں یا کسی ہوٹل ریسٹورنٹ میں جائیں یا کسی شادی میں چلے جائیں تو رونقیں ہیں, ریل پیل ہے. تو یہاں پر ہمارے یہاں لوگ امیر ہیں, ملک غریب ہے. ایک دوسرا جو پرابلم ہے, اور وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم ٹیکس نہیں لے پا رہے, ٹیکس لوگوں سے کلیکٹ نہیں کر پا رہے. جو بھی ہماری سیاسی مجبوری ہو, غیر سیاسی ہو, مطلب ہمارا نظام کی کمزوری ہو. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو دوائی شوق سے کھاتا ہو. دوائی کیوں کھاتا ہے آدمی, خریدنی بھی پڑتی ہے اور کھاتا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو موت سے ڈرتا ہے, مرنا نہیں چاہتا. بلڈ پریشر سے مر جائے گا, کولیسٹرول سے مر جائے گا, ڈائبٹیز سے مر جائے گا, ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا, کڈنی کے فیلئر سے مر جائے گا. اس لیے دوائی خریدتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے. ٹیکس بھی ایسے ہے کہ پوری دنیا میں آج تک کسی نے کوئی نہیں پیدا ہوا جو شوق سے ٹیکس دے. گلاب جامن تو 2 کی جگہ 4 کھا لے گا شوق سے, ٹیکس شوق سے نہیں, ٹیکس کبھی کوئی. تو ٹیکس بھی سرکار اس کو نہیں, ہتھ کڑی اس کو نظر آنی چاہیے خواب میں بھی. امریکہ جیسے ملک, یورپ, پوری دنیا کے اندر اس کو ہتھ کڑی, جیل,
اور اس کو سزا نظر آتی ہے تو پھر وہ ٹیکس دے گا. آپ کیسے دے رہے ہیں بغیر مانگے اور بغیر پریشر کے؟ دیکھیں مجھے اللہ نے ایک مطلب ہے میں چونکہ 30 سال کی عمر میں امریکہ چلا گیا تھا, 21 سال کی عمر میں نے انگلینڈ چلا گیا تھا, تو میں نے اس دنیا کو دیکھا اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہم احمق ہیں, وہ عقل مند ہیں. وہ اپنی اگلی نسلوں کے لیے ٹیکس دے رہے ہیں. ٹیکس ایکچولی کیا چیز ہوتی ہے کہ جو آپ دے رہے ہوتے ہیں اس سے وہ پورا یہ جتنے پیلا اسکول کا سسٹم ہے سرکاری اسکولوں کا, جتنے اسپتال ہیں سرکاری, ٹھیک ہے نا, جتنی آپ کی یہ سڑکیں, پبلک سیکٹر کا ڈیولپمنٹ پروگرام, سارا ٹیکس ہی چلے گا نا سر, پورا انفراسٹرکچر, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ اس کے اندر ان کا نظام ان سے ٹیکس وصول بھی کر رہا ہے, ان سے لے رہا ہے اور اس کو لگا بھی رہا ہے, اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ چمکتی ہوئی سڑکیں, ہر گھر سے کچرا اٹھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بجائے اس کے کہ سڑکوں کے اوپر ابھی آپ کے میں یہاں سے آ رہا تھا آپ کے اسٹوڈیو تک, تو یہ مین جگہ ڈیفنس سے باہر نکل کے کورنگی روڈ کے اس طرف آتے ہوئے دونوں سائڈ کے اوپر ملبے کے ڈھیر ہیں, مطلب ہے جو وہاں پہ ڈیبری کہہ لیں, ملبہ کہہ لیں, جو وہاں پہ پھر دوبارہ سے لاگت لگے گی اس کو جب بھی کسی کو جاگ آئے گی اٹھانے کو. تو ہم تو بالکل, ہمارا حشر یہ ہے, دو باتیں, ہمارا حشر یہ ہے کہ جیسے کوئی نشے ہی کسی مزار کے اوپر نہیں پڑا ہوا ہوتا, تو بعض اوقات اور اس میں کوئی حرکت اور وہ سکت بھی نہیں ہوتی, تو اس کے اوپر کتا بھی پیشاب کر کے چلا جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا. آئی تھنک کہ ہمیں اس نشے کی حالت سے نکلنا ہے, اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اور اس میں اپرچونٹی میں آپ سے عرض کرتا ہوں منظور شیخ صاحب کہ ایران کے اوپر کے پاس تو ڈالر بھی تھے اور تیل بھی تھا, لیکن ان کے اوپر پابندی اور امبارگو لگ گیا تھا, تو گو کہ ان کے پاس قوت خرید تھی لیکن وہ خرید نہیں سکتے تھے کیونکہ ان پہ پابندی عائد ہو گئی تھی. ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہمارے پاس کوئی امبارگو نہیں ہے, ہم خرید سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس پیسے ہی نہیں, تو ہماری حالت یعنی ملک کی حالت, ہماری حکومت کی حالت وہ ہے کہ جیسے کسی اچھے سے ہوٹل کے باہر کوئی غریب آدمی بیٹھ کے دیکھ رہا ہو کہ وہاں لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں لیکن اس کی جیب میں ہی پیسے نہ ہوں کہ وہ خرید کے کھائے. حکومت اس وقت اس حالت کے اندر ہے, نہ ہم دوائی کا بیسک را مٹیریل امپورٹ کر پا رہے ہیں جو پیٹرول ہے. اچھا, اور اس سے پہلے کہ پانی سر کے اوپر سے گزر جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو میجرز لینے چاہیے, اور میجرز کس طرح کے ہیں, ہمیں سویپنگ میجرز لینے پڑیں گے تاکہ اس ملک کو اگر بچانا ہے, بچانے سے میرا مطلب ہمیں یعنی اس کیفیت سے نکلنا ہے جو ڈیفالٹ کی اور یہ جو ڈالر کی تنگی سے. اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پابندی لگانی چاہیے. جتنی بڑی گاڑیاں ہیں, میری قطع نظر اس کے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو 1000-2000 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے تو بھی ٹنکی بھرا کے اور سڑک پہ ٹہلیں گاڑی کے اندر, ٹھیک ہے نا, لیکن چونکہ آپ کا ملک کا خزانے سے ڈالر جا رہے ہیں, اگر میرے سے پوچھ رہے ہیں تو میں بھی 6 مہینے کے لیے ساری بڑی گاڑیوں کو بند کر دینا چاہیے, الف سے لے کے یہ تک A to Z. میں جب امریکہ میں پڑھتا تھا مختلف وجوہات سے یہ جو ٹریفک جیم, ٹوٹی ہوئی سڑکیں, اور وہاں پہ اتنا پیٹرول, اربوں روپے کا پیٹرول جو ہم ڈالر سے خرید کے منگا رہے ہیں جل رہا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن ایون نمبر جس کا آخری نمبر 0, 2, 4, 6, 8 ہو, یا ایک دن آڈ نمبر جس کا آخری نمبر 1, 3, 5, 7, 9 ہو, گاڑیاں چھوڑیں, ایک دن دفتر میں آپ سے لفٹ لے کے جاؤں گا, آدھی گاڑیاں سڑک پہ ہو جائیں گی, آدھا پیٹرول ہوگا, ٹریفک جام ختم ہوئیں گے, تو لوگوں کا وقت بھی بچے گا. بٹ وی آؤٹ آف دا باکس, اس وقت ایمرجنسی جیسے ہوتا ہے نا, ایک نارمل ہوتا ہے اور ایک دم فرض کر لو کسی جگہ اب نارمل سچویشن ہو جاتی ہے, کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کسی کو, تو ہماری اکانومی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو ہمیں یہ میجرز لینی چاہیے. بالکل. ایک میں بریک لوں گا نجیب بھائی, اس کے بعد اس پہ بات ہوگی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جی ٹیکسز بھی بہت ضروری ہے, ریورس انجینئرنگ میں جانا چاہیے کیونکہ ہم امپورٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ظاہر ہے پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ ایک تھنک ٹینک ہے, بہت بڑا تھنک ٹینک ہے, جن کے پالیسیز, جن کے ریکمنڈیشنز پہ وفاقی حکومتوں کو, صوبائی حکومتوں کو غور کرنا چاہیے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ وہ آبجیکٹو اچیو کر سکیں جو ہم چاہ رہے ہیں.
بریک کے بعد میں یہ سمجھوں گا کہ اب آپ تقریباً کوئی 1.5 سال کا پیریڈ ہو گیا ہے پی سی کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. 16 مہینے. میں ہاں تو ایک مہینے کا حساب رکھ 16 مہینے ہو گئے. میں تھوک کے حساب سے 1.5 سال کہہ رہا ہوں کہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا کیا رول رہا ہے کہ ہم کتنا امفیسس کر سکیں. ناظرین ہکڑو بریک وٹھندا دے. بریک کھا پوء نجیب ہارون صاحب سان گفتگو جاری رہندی. ناظرین ویلکم بیک. انجینئر نجیب ہارون صاحب جن موسیٰ اج پنहिंजे प्रोग्राम में हिन. पाण हिन सेक्शन में इहो ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं त पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियरिंग जे शोबे ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जी जेका इकॉनमी आहे उहो जो उनजो जेको क्राइसिस आहे उनखां निकिरण जे लाइ जेके तजवीज़ूं नजीब साहब असांखे फस्ट जेको आहे उहो पार्ट में असां सां शेयर कयूं आहिनि उहे तजवीज़ूं सरकार वटि वयूं आहिनि. सरकार केतिरो सीरियसली ॾिसे थी असांजी इंजीनियरिंग, असांजी इंडस्ट्री ऐं असांजूं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ जेके आहिनि उन्हनि जे विच में केतिरो रब्त आहे जो का न का शइ असांखे क्रिटिकल नज़र अचे. नजीब साहब ये पी सी की मैं बात कर रहा था जिस तरह इस वक्त तो सबसे बड़ा इशू यही है ना कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से बहुत सारे पलंदे जाने चाहिए बाकायदा, जिसमें हुकूमत को एक पूरा रोड मैप तजवीज़ करने की ज़रूरत है. इस सारी सूरत हाल में जहाँ पे दूसरों को रियलाइजेशन दिखाने की ज़रूरत है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी वो रियलाइजेशन दिखाई है और हुकूमत के साथ आप किस तरह कोलैबोरेशन में हैं, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? देखिए जो 1976 का 1976 का जो एक्ट था जो जिसके तहत पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भुट्टो साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो हुकूमत थी और उसमें रियलाइजेशन था कि पाकिस्तान जो गैर तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर था इसको तरक्की याफ्ता बनना है. तो उस एक्ट में ये लिखा हुआ है और ये वाहिद काउंसिल है जिसके एक्ट में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल विल फंक्शन एज थिंक टैंक फॉर द फेडरल गवर्नमेंट. इसको सारी उनको जैसे किसी के आगे रोशनी होती है ना रास्ता दिखाने के लिए उनको मगज उन मिनिस्ट्रीज का बनना था. बट पर्टिकुलरली जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग रिलेटेड जैसे मैंने कहा एनर्जी और ये आपका वाटर और ये सारे जो वो थी. अच्छा सम और दी अदर पाकिस्तान के अंदर वो रोल जो प्ले होना था वो नहीं हुआ. माजी में जाके उसकी तारीख दान तहकीक करते रहेंगे. अच्छा मैं चूँकि प्राइवेट सेक्टर का आदमी था और मेरा मरना जीना मेरा सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर है और मैंने पॉलिटिक्स के अंदर भी अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 26-27 साल लगाए बैठा हूँ. मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि असेंबली में भी जब मैं 3 साल 8 महीने बैठा और अब 9 महीने से असेंबली से बाहर बैठा हुआ हूँ तो उन सारी चीज़ों के ऊपर मेरा ये रियलाइजेशन था कि शायद ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है इस मुल्क को उठा ले. तो मैंने इसमें 16 महीने जो मैंने आपसे अर्ज किया तो इसके अंदर हम जो रॉ मटेरियल है जो इंजीनियर्स भर्ती होते हैं यानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं उनके एंट्री एग्जाम को भी बना रहे हैं ताकि क्वालिटी ऑफ लोग बेहतर आए. फिर जब वो आ जाते हैं तो उनके करिकुलम को क्योंकि वो करिकुलम जो वो पढ़ रहे हैं ज़ाहिर बात है कि जैसे हमारे फौजी भाई स्टाफ कॉलेजेस में ट्रेन होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट भाई एकेडमीज में ट्रेन होते हैं, उनको अफसर बनाया जाता है. 4-4 साल एक स्टूडेंट और बाज़ औक़ात 5-5 साल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में असातिज़ा और प्रोफेसर्स और PhDs के अंडर होता है वहाँ पे वाइस चांसलरों के. हम उसको क्यों नहीं एक ग्रूम करके क्योंकि दिमाग तो बेहतरीन है जो इंजीनियरिंग की तरफ आ रहा था अभी भी आ रहा है तो उसको पॉलिश करना है. हीरे को भी अगर आप उसकी तराश खराश नहीं करेंगे तो उसमें वो कट वट नहीं निकालेंगे तो वो पत्थर है. सही बात. तो मैं समझता हूँ कि इसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो इंजीनियरिंग हमने अभी मुल्तान के अंदर एक पूरा वो किया कि 50 यूनिवर्सिटीज़ के 300 प्रोजेक्ट्स
کیونکہ وہی جو میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں اسٹارٹ اپ شروع کرنی ہے, نئی کمپنیاں, ہمیں نئے انٹرپرنورز پیدا کرنے ہیں, ہمیں ان کے آئیڈیاز, ان کے مغز سے جو انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے اور ان کے پروفیسرز کی رہنمائی کے ذریعے وہ انوویشنز کرنی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم باہر سے منگا رہے ہیں یا ویسٹیجز ہیں ڈفرنٹ ایریاز کے اندر, انرجی ویسٹ کر رہے ہیں, ان کو پلگ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پلگ کرنے کی, کنزرویشن جہاں جہاں ہو سکتی ہے, تو وہ ہم جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں, جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں, تو ایک تو ہم اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. پھر کیا ہو رہا تھا کہ یہ جو فائنل ایئر کے بچے جو پروجیکٹس بناتے ہیں ان کا ابھی بھی یہ 12 تاریخ کو اسلام آباد کے اندر اب آئیے انشاءاللہ تعالیٰ, تو وہ کیپ سٹون کہ ان کے پروجیکٹس کا فیڈرل کے الگ, ہم وہاں پہ اس کا بلوچستان کا کر چکے ہیں, پنجاب کا کر چکے ہیں, سندھ اور کے پی کے کا بھی ہونا ہے. فیڈرل کا یہ 12 جنوری کو ہے اسلام آباد کے اندر. کیا کہ ساری فیڈرل ناسٹ وغیرہ جتنی فیڈرل یونیورسٹیز ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز, ان کے جو بچوں کے فائنل ایئر کے پروجیکٹ ہیں ان کو ڈسپلے پہ رکھ رہے ہیں, انڈسٹریز کو انوائٹ کر رہے ہیں. کوشش کیا کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کے درمیان میں ایک لنکیج, ایک بانڈیج, ایک ویو لینتھ بنائیں, کیونکہ جو یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں اسٹوڈنٹ, ان کی کھپت تو انڈسٹری میں ہوگی, اینڈ یوزر تو انڈسٹری ہے, تو وہ سارا یہ کر رہے ہیں. پھر ایک انجینئر میں بے روزگاری تھی تو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے اس کو فنڈ کیا کہ ان کی پیڈ انٹرنشپ, تاکہ کوئی انجینئر بے روزگار نہ ہو, اس کو پہلی نوکری ملے, وہ اس کو یعنی صحیح جگہ, تاکہ پہلی نوکری بغیر سفارش کے پیس ہی اس کے پیسے دیں, تاکہ اس ملک کے اندر اگر اچھے بچوں نے, اچھے بچیوں نے انجینئر بننا بند کر دیا تو پھر یہ قیامت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے, ہم تھرڈ ورلڈ کا حصہ رہیں گے. ایک سوال میرے ذہن میں ضرور آتا ہے, میں ضرور آپ پوچھوں کہ اور حکومت اور آپ کے درمیان کس طرح کولابریشن ہے, آپ ایز اے تھنک ٹینک کیسے پارٹ پلے کر رہے ہیں. نجیب صاحب, ایک بات یہ ہے کہ انجینئرس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے بے روزگار ہے, ٹیکنالوجسٹ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بے روزگار ہے. سائنس اس ملک میں اس طریقے سے اس کو اتنی اٹینشن نہیں حاصل کر پائی جس طرح دوسری ڈیولپڈ سوسائٹیز میں ہوتی. کیا ہمارے پاس کوئی سروے موجود ہے کہ آپ کے پاس کتنی انڈسٹری ہے, کتنی کھپت جو ہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن, انجینئرنگ آرگنائزیشنز میں ہے, یا مجموعی طور پہ جو آپ کی سوسائٹی ہے اس میں کتنے انجینئرس کی کھپت ہے, اور یونیورسٹیز میں سے کتنے انجینئرز جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو کے نکل رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس کھپت کم ہے اور زیادہ انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں تو بڑے پیمانے پہ بے روزگاری ہوگی, ظاہر ہے, اس کو تو ہم لوگ ختم ہی نہیں کر سکتے. اس ٹائپ کا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا, کوئی فگر ہے؟ اچھا, یہ جو سپلائی ڈیمانڈ کا آپ نے جو فرمایا, تو اس میں ہم نے باقاعدہ ایک اسٹڈی اسائن کی ہے پاکستان اکیڈمی آف انجینئرنگ کو, کہ اس کے اوپر وہ پورا دیکھیں, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک کسی چیز کا بھاؤ گرانا ہو تو آپ مارکیٹ میں اس کو ایمپل سپلائی ڈال دیں, سپلائی بہت زیادہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجیز کا, اچھا وہ پرانا کنونشنل سول, میکینیکل, الیکٹریکل, الیکٹرانکس, کیمیکل, یہ تو قیامت تک چلیں گی یہ انجینئرنگ. ایسا نہیں ہے کہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا, لیکن آج دور ہے روبوٹکس کا, آرٹیفیشل انجینئرنگ کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, آج دور ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا. تو ہم کو ان ٹیکنالوجیز میں گھسنا ہے. تو ہم نے جو نئی اس وقت 32 آلریڈی ڈسپلنز موجود ہیں. جب میں انجینئرنگ پڑھتا تھا تو اس وقت 6-7 تھے, ٹھیک ہے نا. اس وقت 32 ڈسپلنز موجود ہیں, لیکن ابھی یہ بہت سارے جو اس وقت ایپیٹائٹ ہے نا پوری, یعنی انڈسٹری کی کہہ لیں, پوری دنیا کی کہہ لیں, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. اور ہم کو اب رینگ کے وہاں تک پہنچنے کا وقت نہیں ہے, تو ہمیں مینڈک کی طرح فراگنگ کرتے ہوئے پھدک کے تیزی کے ساتھ وہاں پہنچنا ہے. اور اس کے لیے دیکھیں, یہ جو گورنمنٹ کا آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ سرونٹ کہلاتا تھا, میرے والد بھی سرکاری ملازم تھے گورنمنٹ, 2 چچا بھی سرکاری, جب میں بچہ بڑا ہو رہا تھا. آج یہ ہمارا ایک ایسا ہوا کہ جیسے ہم حکمران ہیں جو ٹیکس پیئر جن کی تنخواہ دے رہا ہو, ٹھیک ہے, تو وہ تو مطلب سرکار کا مطلب ملازم ہے, سرونٹ. لیکن وہ ماحول ایسا تبدیل ہوا کہ وہ مطلب وہ ہو گئے, پوری قوم بھنگی بن گئی, اور وہ
بادشاہ بن گئے. صحیح بات. تو اس کو سافٹلی مطلب سب کے لیے احترام ہے, ہر شعبے کے لیے احترام ہے اور ہر ایک کے لیے جگہ ہے پاکستان کے اندر. لیکن ہم اس ہوس میں کہ سارا ہم کھا لیں اور پورا قوم 22-23 کروڑ لوگ جو ہے وہ بھوکے پیاسے مر جائیں. اور یہی میں تو بتا رہا ہوں انجینئرنگ کا کوئی ایک لمٹ ہے. فوڈ سیکیورٹی, آج پاکستان جیسی جگہ جہاں پر زمین زبردست, موسم اتنے سارے, پانی کی فراوانی اللہ, دریاؤں کی, اور وہاں پر ہم کو اگر گرین امپورٹ کرنا پڑ جائے تو بڑے آئرنی ہے, ظلم ہے, ستم ہے. لیکن رجیت صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آ کے اپنے ٹینیئر میں یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو فرق ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کی. یہ ہم نے آلریڈی ٹھیک ہے, یہ ایک اسائنمنٹ دیا ہوا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو, پاکستان اکیڈمی آف انجینئرنگ کو, کہ جناب ہم کو دونوں چیزیں یہ مجھے ہماری یہ رہنمائی کریں کہ یہ جو کنونشنل میں اور کون کون سے کتنے, تاکہ یہ سپلائر یعنی ڈیمانڈ کے مطابق ہم پیچھے سے انجینئر سب. ایک دوسرا کہ کن نئی ٹیکنالوجیز کو ہم کھلوائیں اور یونیورسٹیز کو, یعنی یہ پروسیس جو میں مطلب یہ ہے نا کہ یہ پروسیس جو ہے یہ تو ہر سوسائٹی میں فرام ویری بگننگ ہوتا ہے نا کہ جی ڈیمانڈ اور سپلائی کو آپ خیال میچ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ چیز کیوں سیریس نہیں لی گئی تھی؟ پتہ کیا میرا جب 2-2.5 لاکھ انجینئر آپ کے بیٹھے ہو گئے بے روزگار. میرا ایک مزاج ہے, ساری زندگی ایسے ہی گزاری کہ آپ کو ضرور تجربات سے سیکھنا ہے, لیکن پیچھے مڑ کے دیکھ کے اگر ہم ڈرائیونگ کریں گے تو آگے اور ایکسیڈنٹس کریں گے. لرننگ ضرور ہے, لیکن ہمیں جب ایک جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. پہیا ایجاد ہو چکا ہے, ماڈلز ہیں. ہم ٹرکی کا ماڈل ہے, انڈونیشیا کا ماڈل ہے, ملیشین ماڈل ہے, اس وقت ویٹنام آگے چل پڑا ہے, ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. تو کوئی ایسی نئی چیز ہے کہ ہمیں کوئی چیز ایجاد کرنی ہے, ہاں چھوٹی موٹی کسٹمائز اپنے حالات اور اپنے ڈفرینٹ صوبوں کے لحاظ سے, کلچرز کے لحاظ سے ہمیں جیسے ٹیلرنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن ایک ماڈلز کو اٹھانا ہے, لیکن یہ سمجھنا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر افراد سے زیادہ پوری قومیں ہوتی ہیں, اور کچھ لوگوں کی لالچ, کچھ لوگوں کی غلطی, کچھ لوگوں کی حوث کی وجہ سے آج پوری قوم جو ہے 23 کروڑ کی مقروض بھی ہے, بدحال بھی ہے, اور کبھی سیلاب آ کے ہمارے اوپر بہا کے لے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کبھی حالانکہ وہ جو مطلب ہے بارشیں کو اگر ہم مینیج کریں اپنے پانی کو, یہ بھی تو انجینئرنگ ایشو تھا نا. یہ بھی پاکستان میں بہت بڑا فیلئر انجینئرز کا, فرینکلی اسپیکنگ, صرف ایڈمنسٹریٹولی نہیں پر یہ ظاہر ہے اس کے. لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں بائی لا اور پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے, اس کے تحت پاکستان انجینئرنگ کونسل وفاقی سرکار اور ساری حکومتوں کا تھنک ٹینک ہے, دماغ ہے, جس طرح آپ نے کہا مغز ہے, رائٹ. لیکن اگر کوئی مغز استعمال ہی نہ کرنا چاہے تو مطلب کیا کریں گے؟ میں تو آج یہ کہتا ہوں پورے آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہ پورے 1.25 لاکھ پاکستان کا انجینئر, پاکستان انجینئرنگ کونسل کی لیڈرشپ کے اندر جو بیسٹ لوگ ہیں, اسپیشلسٹ, جہاں پانی کا مسئلہ ہے نا وہاں میں جا کے نہیں بتاؤں گا ان کو, جو بابا پانی ہیں, جو پانی میں ہی پیدا ہوئے, یعنی پی ایچ ڈی ان کا پانی ہے, ساری زندگی ان کی ریسرچ ہے, وہی ان کا شعبہ ہے, جو انرجی والے ہیں, جو پیٹرولیم والے ہیں. تو انجینئرز کیا تو ایک براڈ اسپیکٹرم ہے نا مثال کے طور کے اوپر. تو ہم کیا سرو کرنے کو تیار ہیں اس ملک میں کہ ہم اچھے لوگ, کریڈیبل لوگ. آج پرابلم یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ ایک دیگ دودھ کی پڑی ہوئی ہے, اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے, آپ پیئیں گے کیا؟ حالانکہ ایک قطرہ اور دیگ میں کیا ہے. تو اسی وجہ سے آج فقدان ہے انٹیگریٹی کا. لیکن میں یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں کہ اپنی برادری, اپنے انجینئرنگ فریٹرنٹی کے اندر, کیونکہ برادری کے اندر تو اچھے برے کا سب کو پتہ ہوتا ہے. یہ میری برادری ہے, میں 43 سال پہلے 44 سال پہلے میں نے مغز وفاقی سرکار اور دوسری حکومتیں, یہ بات تو ہے نا نجیب بھائی کہ مغز استعمال نہیں کر رہی, مگر مغز پڑا ہوا ہے. اگر مغز استعمال کیا ہوتا تو آج ہم اس انجام کو کیسے پہنچتے. لیکن وہی تو میں جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا کہ ریئلائزیشن کی بات ہے. بیسیکلی آپ کے پاس انجینئر بھی ہے, انجینئرنگ یونیورسٹیز بھی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, روبوٹکس ہے. سر ہم نے ایٹم بم بنایا پاکستان کے انجینئرز نے, اور اس میں جب باقی چیزوں میں تو چائنا کیا,
باقی دیگر فرینڈلی ممالک کیا باقی ہم کو ٹیکنالوجی میں بھی ہم مدد کرتے ہیں نا سارا, ٹھیک ہے. ہاں ہمیں اچھے ایگریمنٹس کرنے ہیں. ہمارا قریب کا ملک انڈیا, ٹرکی نے اپنی گاڑی بنا لی. ہم 30 سال سے گاڑی کے اندر کیا ظلم کر رہے ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, ڈیلیشن پروگرام. آج بھی ہم میجر پورشن پہ 80% پہ محتاج ہیں. صرف یہاں پہ جو چیزوں کی منگا کے باہر سے بینڈ کر لیا, وہ بمپر بنا لیا, وہ ڈیش بورڈ بنا لیا, کاسٹ کر لیا, کچھ ہارنس بنا لیے. اور جو میجر چیزیں ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہے جس کو ہم ہارڈ آپ دیکھیں نا, آٹو موبائل کمپنیز نے گرو کیا اور پتہ چلا 6 8 مہینے کی بکنگ ہوتی تھی, چاندی لگی ہوئی ہے, آن منی چل رہی ہے. لیکن آج مجھے بتائیں کہ وہ ایک ایک گاڑی جو ہے وہ کس قیمت کو پہنچ گئی ہے, پروفیٹیو ہو گئی ہے. کیونکہ روپے نے اتنی مار کھائی ہے, روز صبح 2 چماٹ لگتے ہیں, شام کو 5 چماٹ لگتے ہیں, مطلب ڈالر کے مقابلے کے اندر. تو ہمیں اپنے آپ کو اٹھانا ہے, ایشز میں سے اٹھانا ہے. ایک بات میں کہوں گا, یہ بات بالکل پوری پکچر ہمارے سامنے ہے نا. مطلب آپ کے آنے کے بعد اس سال سوا کے پیریڈ میں حکومت پہلے ادارے کے پولیٹیکلی آپ کی ادارے کے ایفیلیشن کا, بلکہ آپ کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے. میں فاؤنڈر ہوں پی ٹی آئی کا, اور میں آپ کے فاؤنڈر ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی, پی ڈی ایم والوں کی حکومت آئی. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی سے یہاں پہ ایک چھوٹی سی خط یا لیٹر جاتا ہے کوئی بھی, ہمیں آپ کو یہ بتاتا ہوں, اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ بہت پورا ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے. دیکھیں ہمیں ایک بات ہم سب کو کلیئر رکھنی ہے اس مملکت خدا داد پاکستان کے اندر, کہ میرے لیے جو کہ میں مسلمان ہوں تو میرا اللہ اور اس کا رسول اور اس کا حکم سب سے اوپر ہے. پاکستانی ہوں تو میرا ملک, میری قوم اس کے بعد ہے. چونکہ میں پی ٹی آئی ہوں, آپ کی دوسری پارٹی ہو سکتی ہے, کسی کی تیسری, چوتھی, پانچویں, وہ پارٹی کو بھی ہمیں اپنے آپ کو, ہمیں اپنا اپنا حصہ جہاں بھی جائیں ملک کے لیے, قوم کے لیے اپنے لگائیں. میں نے ادھر حصہ ڈالا, میں یہ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ لیڈر میری نظر کے اندر چوتھے نمبر پہ آتا ہے. اللہ, اس کا رسول, ملک, قوم, پارٹی. اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی اس وقت. میں پچھلے 9 مہینے سے میں وہاں سے جو موجودہ اس میں ماشاءاللہ احسن اقبال صاحب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں. ہمارے پروگرام میں چیف گیسٹ بھی آئے, خورشید شاہ صاحب بھی آئے, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے جس کو جہاں بٹھایا ہے وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. اور باقی چلتی رہیں گی ملک, کیونکہ وجہ اس کی یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی پنجہ آزمائی کے اندر, ٹھیک ہے نا, اگر یہ ملک کی کشتی مطلب ہے وہی والی بات ہے, یہ ٹائٹینک سنک کرتا جائے, تو مطلب میری اپنی ایک اپروچ ہے. اور میں اپنے خیالات کو نہیں چھپاتا, میں اپنی وفاداری کو نہیں چھپاتا. میرے لیکن سب سے پہلے میرا ملک ہے, کیونکہ یہ ملک سے ہی ہماری شناخت ہے نا. اچھا, اس میں مثال آپ کا یہ خیال ہے کہ حکومتیں آپ کی تجویزوں کو, آپ کے پیپرز کو, آپ کی ایڈوائزز کو سن رہی ہیں, ٹھیک ہے سن رہی ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ مثال پی ایس ڈی پی پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے, اس سی پیک کے اس کے پروگرام موجود ہیں, پروونسز کے پاس اتنے سارے پروگرامز موجود ہیں, پھر بھی اس ملک کے اندر انجینئرز کی بے روزگاری کیوں ہے؟ اور آپ کو جو ہے وہ پھر آن جاب ٹریننگز, پیڈ ٹریننگز کے لیے جانا پڑ رہا ہے. کیونکہ اگر مثال کے طور پہ 10 15 20 50 60 ارب روپے کا کوئی پروجیکٹ ہے تو اس کے مطابق اس کو دیکھ کے اتنے انجینئرز اتنے امپلائی ہونے چاہیے. اسی طرح آپ کے پاس تو انجینئرز کی بڑی شدید قلت ہونی چاہیے, لیکن ہمارے پاس انجینئرز بے روزگار ہیں. یہ انفارچونیٹ, لیکن ابھی کچھ عرصے سے چل رہا تھا اور ابھی کیبنٹ سے بھی ہو گیا, ایکنیک سے بھی ہو گیا. اچھا, ٹھیک ہے, کہ پی ایس ڈی پی کا جو پروگرام ہے اس کے اندر فریش انجینئرز کے ٹریننگ انجینئرز آپ سمجھیں گے, تاکہ پورے ملک کے طول و عرض کے اندر پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان کی کنٹینجنسیز ہوتی ہیں. ٹریننگ انجینئر تو بہت چھوٹی سی تنخواہ میں 30-40 ہزار روپے کے اندر 40 ہزار روپے کے لگ جاتا ہے. اچھا, لیکن آپ کو وہی والی بات ہے کہ جب وہ سینئر انجینئرز کے ساتھ یہ ٹریننگ انجینئر کام کرتا ہے, کل کو اس کو باغ ڈور سنبھالنی ہے. یہ کل کا لیڈر ہے, یہ کل کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے, یہ کل کا مطلب یعنی پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرانے والا ہے. سو ان بچوں کو یعنی انجینئرنگ کی طرف راغب رکھنا,
फिर इनकी एम्प्लॉयमेंट, और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का भी जो ताल्लुक है कि जो एंड यूज़र है, फैक्ट्रीज वो यूनिवर्सिटीज़ वो फैक्ट्रीज हैं जो इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रही जहाँ हैं, से और ये जो इंडस्ट्री है वो एंड यूज़र है। दोनों में अगर कोई रब्त नहीं है, जो माल तैयार हो रहा है वो इसकी ज़रूरत में नहीं है, तो इनकी ज़रूरियात के मुताबिक हमने एक अभी अल्लाह की मेहरबानी से प्रोफेसर बाय प्रैक्टिस, ताकि जो लेक्चरर भर्ती हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बन ही जाएगा, एमएस और पीएचडी जब स्कॉलरशिप्स आएंगी कर ही लेगा। सही बात है। लेकिन लेटरली भी सक्सेसफुल लोग वो यूनिवर्सिटीज में जाएं, उनको हम प्रोफेसर का एजाजी प्रोफेसर दें Okay. बाय प्रैक्टिस, क्योंकि वो कामयाब हों। उनके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, नहीं, उनका अचीवमेंट उनकी डिग्री है। अचीवमेंट का। हाँ, वो वहां पर जाके जब कोई कोर्स कंडक्ट करेंगे, यानी वही वाली बात है कि जो हमारा फर्ज कर लें, जो शाहिद अफरीदी साहब क्रिकेट के मास्टर हैं, हाँ। तो ये भी प्रोफेसर हैं क्रिकेट के। अब उनसे उनकी डिग्री तो कोई नहीं पूछता। इसका मतलब है कि इंजीनियर्स को, टेक्नोलॉजिस्ट को ये हम खुशखबरी इस प्रोग्राम के थ्रू जरूर दें कि पीएचडीपी के जो सारे प्रोग्राम्स हैं बिल्कुल दें, उसमें जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं वो ट्रेनिंग के तौर पे लगेंगे। हर प्रोजेक्ट पूरे मुल्क के अंदर पीएचडीपी का प्रोजेक्ट तो हर जगह हो रहा है, हर मुल्क के अंदर है। थैंक यू नजीब भाई, और बहुत सारी और चीज़ें हैं लेकिन टाइम का भी दुआ करें सर। मैं भी अपनी सी काविश कर रहा हूँ, आप भी करें, हम सब अपना अपना हिस्सा डालें और अपने मुल्क के लिए और उसकी मुश्किलात में से बाहर निकलने के लिए हम सब दुआ भी करें। थैंक यू सर। नाज़रीन, नजीब साहब जी गुफ्तगू तव्हां ॿुधी ऐं पाण उम्मीद कयूं था त इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, साइंस में कमु कंदड़, मुख़्तलिफ़ शोबनि में कमु कंदड़ माण्हू जिन जो असां वटि चङो ख़ासो तइदादु आहे, ऐं पाकिस्तान जी तरक़ी जे लाइ जिन माण्हुनि जी घुर्ज आहे उहे इहे ई माण्हू आहिनि। उहे जेकॾहिं कमु कंदा त पाकिस्तान जी शक्ल जेकी आहे उहा डेवलपमेंट जे हवाले सां चेंज थी सघे थी। इन चङी उमेद सां गॾु वठूं था इजाज़त। अल्लाह